أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से सूरह नहल की तिलावत जो है वो हमारी मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अब हम पहले तर्जुमा आपके सामने बयान करेंगे और फिर उसके बाद मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। ठीक है भाई। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता, कि बेशक हराम किया तुम्हारे ऊपर मैता को, मर्दार को, वद्दम खून को, वलहमल खिंजीर और खंजीर के गोश्त को, वमा और वो जो ओहिल नाम लिया गया लिगैरिल्लाहि, अल्लाह ताला के अलावा के लिए बिही उस पर, यानी वो जानवर जिस पे गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो, अल्लाह ताला के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो। फमन, तो जो शख्स उज़्तुर मजबूर हो जाए, गैर बागिन, बगावत करने वाला ना हो, सरकशी करने वाला ना हो, वला आदिन, और ना हद से तजावुज़ करने वाला हो, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बस बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है।
वला तक़ूलू, और तुम मत कहो, वला तक़ूलू, और तुम मत कहो, लिमा उसे जो, तसिफ़ु बयान करती है, अलसिनतुकुम तुम्हारी ज़ुबानें, अलकज़िबा झूठ, यानी अपनी ज़ुबानों से झूठी बातें बना के मत कहा करो। हाज़ा हलाल, कि ये हलाल है, व हाज़ा हराम, और ये हराम है। लितफ्तरू, ताकि तुम घड़ लो, ताकि तुम घड़ो, अलल्लाहि, अल्लाह ताला पर झूठ, ताकि तुम अल्लाह ताला पे झूठ बांधो। इन लज़ीना, बेशक जो लोग यफ्तरून गढ़ते हैं, अलल्लाहि, अल्लाह ताला पे, अलकज़िब झूठ, ला युफ्लिहून, वो कामयाब नहीं होंगे। मताउन कलील, बहुत थोड़ा सा सामान है, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है। वालल लज़ीना, और उन लोगों पर, हादू, जो यहूदी हुए, हर्रमना, हमने हराम करार दिया, मा कससना, वो जो हमने बयान किया है, अलैका, आप पर, मिन कब्ल, इससे पहले, यानी हमने वो चीज़ें हराम की थी यहूदियों पर जो हम उससे पहले आपके सामने बयान कर चुके हैं। वमा ज़लमनाहुम, और हमने उन पे जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपनी जानों पे जुल्म करते रहे। वलाकिन कानू, लेकिन वो, अनफुसहुम यज़लिमून, अपनी जानों पे जुल्म करते रहे। सुम्मा इन्न रब्बका, फिर बेशक तेरा रब, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, आमिलू, जिन्होंने अमल किया, अस्सूअ, बुरा, बिजहालतिन, नादानी से, सुम्मा ताबू, फिर तौबा की उन्होंने, मिन बाद ज़ालिका, उसके बाद, वासलहू, और इस्लाह कर ली, इन्न रब्बका, बेशक तेरा रब, मिन बाद, या उसके बाद, लगफूर रहीम, अलबत्ता बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। फिर बेशक आपका रब उन लोगों पर जिन्होंने नादानी में बुराई कर ली, फिर उसके बाद तौबा करके अपनी इस्लाह कर ली, बेशक आपका रब उसके बाद बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। इन इब्राहीमा, बेशक इब्राहीम, काना उम्मतन, एक पूरी उम्मत थे, क़ानितन लिल्लाहि हनीफा, फर्माबरदारी करने वाला है अल्लाह का, हनीफन, यकसू होके, अल्लाह के फर्माबरदार, सबसे यकसू थे। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, और वो ना थे मुशरिकीन में से। शाकिरा, शाकिरा का माना होता है शुक्रगुजार, लिअनउमी, उसकी नेमतों पे, इजतबाहु, उसने चुन लिया उसे, वहदाहु, और रहनुमाई की उसकी, इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ, व आतैनाहु, और हमने उसे दी दुनिया में भी, हसनतन, भलाई, व इन्नहु फिल आखिरती, और बेशक वो होंगे आखिरत में, मिनस सालिहीन, अलबत्ता नेकोकारों में से। सुम्मा औहैना, फिर हमने वही की, इलैका, आपकी तरफ, अन, ये कि, इत्तबिअ, पैरवी कर, मिल्लत इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की, हनीफा, सबसे यकसू होकर, वमा काना, और वो ना था, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से। इन्नमा जुइल अस्सब्तु, बेशक बनाया गया, अस्सब्तु, हफ्ते को, अलल लदीना, उन लोगों पर, इख्तलफू, जिन्होंने इख्तिलाफ किया, फीही, उसमें, व इन्न रब्बका, और बेशक तेरे रब का, ला यहकुम, अलबत्ता तेरा रब जो है, अलबत्ता ला यहकुम, फैसला करेगा, बैनहुम, उनके दरमियान, क़यामत के दिन, फीमा, उन चीज़ों के बारे में, कानू फीही यख्तलिफून, जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे। यानी हफ्ते का दिन तो उन लोगों पे मुकर्रर किया गया था जिन्होंने उसमें इख्तिलाफ किया था, और आपका रब उनके दरमियान क़यामत के दिन उन चीज़ों में फैसला फरमा देगा जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे। उदउ इला सबील रब्बिक, दावत दे अपने रब के रास्ते की तरफ, बिल हिकमत, हिकमत के साथ, वल मौइज़त, और नसीहत के साथ, अल हसनत, अच्छी अच्छी नसीहत के साथ, वजादिलहुम, और झगड़ा कर उनसे, बिल्लती, उस चीज़ के साथ, ही अहसन, जो ज़्यादा अच्छा हो, इन रब्बका, बेशक आपका रब जो है, हुआ अअलमु, वो ज़्यादा जानता है, बिमन ज़ल्ला, उसे जो गुमराह हो गया है, अन सबीली, उसके रास्ते से, वह हुआ अअलमु बिल मुहतदीन, और वो ज़्यादा जानता है हिदायत पाने वालों को। व इन आक़बतुम, और अगर तुम बदला लो, फ़आक़िबू, तो बदला लो, बिमिस्ली, उतना ही,
ما عوقبتم جو تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے جس چیز کے ساتھ، وَلَئِن صَبَرْتُم لیکن اگر تم صبر کرو گے لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تو وہ زیادہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے حق میں۔ وَاصْبِرْ اور آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ اور تیرا صبر کرنا نہیں ہے إِلَّا بِاللَّهِ مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور آپ ان پہ غمگین مت ہو، وَلَا تَكُ اور آپ مت ہو جانا فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ تنگی میں مما یمکرون اس چیز سے جو وہ مکر کرتی ہیں، یعنی ان کے مکر و فریب سے تنگ دل مت ہو جانا، تنگ دل مت ہو جانا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہے اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین اور جو لوگ ہم محسنون نیکی کرنے والے ہیں، اور جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں۔ یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ یہ ہمارا ترجمہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ آواز سب کو صاف سنائی دے رہی ہے؟ چلیے الحمدللہ۔ چلیے جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سب سے پہلی آیت، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پہلے بھی پڑھا ہے، یہ سورہ بقرہ میں بھی پڑھا، سورہ مائدہ میں بھی، سورہ انعام میں بھی، ٹھیک ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پہ مردار کو حرام قرار دیا۔ اگر کسی حلال جانور کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح نہ کیا جائے، اگرچہ وہ ذبح کیا گیا ہے لیکن وہ مردار کے حکم میں آئے گا۔ اگر کوئی جانور بھیڑ بکری وہ خود بخود مر گئی، مرغی ہے تو وہ مردار ہی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی اس حکم کے مطابق اس کو کھانا قطعی طور پہ حرام ہوگا۔ اسی طرح آج کل جو مشینی ذبح ہوتی ہے جس میں ذبح کی رعایت نہیں رکھی جاتی، جھٹکے سے وہ کیا جاتا ہے، تو یہ سب اسی مردار کے زمرے میں داخل ہے۔ باہر ممالک میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جانور وغیرہ جہاں خریدے جاتے ہیں باہر ممالک میں، باقاعدہ اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کیا ہے وہ شرعی طریقے سے ذبح کرتے بھی ہے یا نہیں ہے، اور وہ اس پہ تکبیر پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے۔ بلکہ پاکستان میں بھی آپ جہاں پہ رہتے ہو گوشت وغیرہ جہاں پہ لینا ہو تو اپنے سامنے وہ جانور ذبح کروایا کرے، اور باقاعدہ اسے کہا کرے کہ تکبیر وغیرہ کہیں۔ لیکن پاکستان میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، باہر ممالک میں زیادہ اس کا ایشو ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ اگر شریعت کے طریقوں کے مطابق اسے ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ مردار کے حکم میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ میں مردار کی بعض دوسری صورتوں کو بھی ذکر کیا گیا کہ وہ جانور بھی حرام ہے جو گلا گھٹ کے مر جائے، چوٹ لگنے کی وجہ سے مر جائے، اونچی جگہ سے گر کے ہلاک ہو جائے، یا جسے درندے جو ہے پاڑ کے کھائیں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح جان بوجھ کے کسی جانور کو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا جائے، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام اس پہ بولا جائے، تو اس جانور کو کھانا کیا ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جانور کو گولی مال کے ہلاک کر دیا جائے، یہ سب حرام ہے، مسلمان کے لیے اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی زندہ جانور کے جسم سے کوئی حصہ کاٹ لیا جائے تو وہ بھی حرام ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی مجبوری کی حالت ہوتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا تو اونٹ کے کوہان کو کاٹ کر کھا لیتے تھے، زخم بعد میں ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کسی دمبے کی چکی جو ہے وہ کاٹ لی جائے تو وہ حرام کے حکم میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ما ابین من الحی فہو میت، جو عضو زندہ جانور سے کاٹ کر الگ کر لیا جائے تو وہ مردار تصور ہوگا۔ مفسرین مردار کی حرمت کی یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے، اور وہ
इंसानी जिस्म के लिए दुरुस्त भी नहीं होता, उससे अखलाक रजीला भी पैदा होते हैं, इसीलिए उसको हराम करा दिया गया। ये जो उसूल आपको बताया कि अमा उबीन मिनल हय्य फहुव मय्यत, ये बड़ा अहम उसूल है कि जिंदा जानवर का जिस्म का कोई हिस्सा काट के अलग किया जाए तो वो मैयत है, मुर्दार है। आजकल ये लेब मीट जो है, इसका कॉन्सेप्ट जो है, तस्वुर पाया जा रहा है बाहर ममालिक में। लेब में गोश्त तैयार किया जा रहा है। आपको दस्ती चाहिए तो वही गोश्त आप तैयार कर सकते हैं, लेग चाहिए लेग का गोश्त आप तैयार कर सकते हैं, जिस शेप में आपको चाहिए तो वो भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चांद की शेप में चाहिए वो तैयार कर सकते हैं, तो उसको लेब मीट कहते हैं। अब उस बारे में जब हम दारुल में थे उस वक्त एक फतवा लिखा गया, और अब अभी रिसेंटली उस पर बाकायदा तहकीक भी हुई है, क्या है वो जायज़ है या नाजायज़। तो ये जो उसूल आपको बताया गया, मा उबीन मिनल हय्य फहुव मय्यत, उस सारे गोश्त का दारो मदार इसी बात पे रखा गया है। असल में होता ये है कि वो जिंदा जानवर के एक औज़ो को अलग कर लेते हैं और उसमें से कुछ जरसूमे लिए जाते हैं। ऐसे जरसूमे लिए जाते हैं जिनमें ज़िंदा रहने की सलाहियत होती है। फिर उन जरसूमों को एक महलूल में रखा जाता है, तो फिर उसके बाद जिस शेप में वो बनाना चाहते हैं बना लेते हैं। तो चूंकि अभी आपको बताया कि ज़िंदा जानवर का कोई भी हिस्सा अलग कर लिया जाए तो उसको इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ी तफसील है। तो अगर ज़िंदा जानवर का ये लिया जाए तो वो ठीक नहीं, अलबत्ता अगर वो जानवर को शरई तरीके के मुताबिक ज़िबा कर लिया जाए और ज़िबा करने के बाद फिर उसमें से अगर वो लिया जाए और गोश्त बना लिया जाए तो फिर उसका इस्तेमाल करना जायज़ होगा। बहरहाल ये तफसील मुख्तसरन मैंने आपको बता दी। वह दम, बहने वाला खून जो है वो भी हराम है। जानवर को ज़िबा करते वक्त जो खून बहता है नापाक है, हराम है, क्योंकि खुराक इंसानी अखलाक पे उसका बड़ा असर होता है। इंसान की खुराक अच्छी होगी, हलाल होगी, नेक अमाल इख्तियार करेगा, हराम होगी तो वो बुरे अमाल इख्तियार करेगा। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, रसूलों को खिताब किया गया, फरमाया गया कि भाई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और फिर उसके बाद फरमाया और नेक अमल करो। यहाँ पे जो पाकीज़ा चीज़ें खाने और नेक अमल करने का हुक्म दिया, मतलब ये कि अगर इंसान पाकीज़ा चीज़ें खाता है तो खुद ब खुद उससे अच्छे अमाल, नेक अमाल सरज़द होंगे, और अगर इंसान अच्छे अमाल इख्तियार नहीं करता तो उससे अच्छे अमाल जो है उनका ज़ुहूर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हलाल खाने का बतौर ख़ास एहतमाम करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो फरमाई वलहमल खिंजीर, खंजीर का गोश्त जो है, बल्कि खंजीर की हर चीज़, बाल, खाल, हड्डियाँ, खून, ये सब हराम है, क्योंकि बाज़ अक़वाम में खंजीर का गोश्त खाया जाता है, बतौर ख़ास उसको मना किया गया। ठीक है, ये जायज़ नहीं है, तो उससे भी इज्तनाब किया जाए। बताया था कि ये बहुत बेगैरत जानवर है। कई कई नर जो इसके होते हैं एक मादा से बैक वक्त वो जुफ्ती करते हैं, और यही वजह कि जो खंजीर खोर कौमें हैं उनमें इंतहाई दर्जे की बेगैरती पाई जाती है, उनमें गैरत नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने खंजीर का गोश्त जो है उसे भी हराम करार दिया। और चौथी चीज़ जो है नज़र लिगैरिल्लाह वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह, कि जो जानवर अल्लाह के अलावा किसी दूसरी हस्ती के तकर्रुब और खुशनुदी के लिए मशहूर किया गया हो वो भी हराम है। अगर कोई जानवर या दिगर कोई चीज़ लात, मनात या उज़्ज़ा वगैरह की नज़र की गई हो तो वो हराम हो गई है। इहलाल का माना होता है आवाज़ बुलंद करना, तशहीर करना होता है। मतलब ये कि अगर कोई चीज़ गैरुल्लाह के नाम पे मंसूब की गई तो हराम हो जाएगी। अलबत्ता ईसाल सवाब मुख्तलिफ चीज़ है। कोई शख्स इस नीयत से अल्लाह के नाम पे जानवर ज़िबह करे कि इसका सवाब फ़लाँ बुज़ुर्ग को या फ़लाँ शख्स को ईसाल करना मकसूद है, तो उसमें झगड़ा झगड़ा नहीं है। ठीक है? यहाँ पे एक और मसला भी आप समझ लें कि
کہ جس شخص کا عقیدہ گندہ ہے اگر وہ اللہ کا نام لے کے بھی ذبح کرے گا تب بھی اس کا ذبیحہ مردار کی طرح حرام ہوگا۔ ذبیحہ ان کا پاک ہوتا ہے جن کا عقیدہ صحیح ہے۔ البتہ اہل کتاب کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ اگر اللہ کا نام لے کے ذبح کریں تو وہ جائز ہوگا، کیونکہ وہ اپنی نسبت آسمانی کتاب کی طرف کرتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی بت پرست ہے، مجوسی ہے یا مرتد ہے، وہ ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا، چاہے وہ 1000 مرتبہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرے۔ تو یہ 4 چیزوں کا یہاں بھی ذکر کیا گیا کہ یہ حرام ہے، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی قطعی حکم کے بعد استثنائی صورت بھی بیان کر دی، فمن اضطر، کہ جو کوئی اضطراری حالت میں ہو، اس کے پاس حرام چیزوں کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ ہو، اس کی زندگی کو خطرہ پیدا ہو جائے، تو اسے ایسی اشیاء استعمال کرنے کی وقتی طور پہ اجازت ہے، بشرط کہ غیر باغن، مضطرب شخص جو ہے، مجبور شخص جو ہے، وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو۔ باغن سے مراد یہ کہ ایسا شخص جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ لطف اندوز ہونے کے لیے حرام چیز استعمال کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرام چیز مباح نہیں ہوگی۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نافرمانی کے کام کے دوران کسی شخص پہ اضطراری حالت وارد ہو جائے تب بھی اس کے لیے حرام چیز مباح نہیں ہوگی۔ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چوری یا ڈاکے کی نیت سے سفر کر رہا ہے تو اسے سفر میں روزہ افطار کرنے اور نماز میں قصر کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ برے مقصد کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا شخص گناہگار ہے تو وہ گناہگار تو ضرور ہے، لیکن افطار اور قصر کا حق اسے بہرحال حاصل ہے۔ تو بہرحال حرام کی اباحت کے لیے دوسری شرط یہ لگائی ولا عادن، کہ مجبور شخص حد سے بڑھنے والا نہ ہو۔ مثلا اگر پاؤ بھر حرام چیز کھا کے جان بچا سکتا ہے تو آدھا کلو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اضطراری حالت میں اگر اس اباحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کی جان چلی جاتی ہے تو وہ گنہگار ہوگا کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی رعایت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور اگر ایسی حالت میں حرام کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، فإن اللہ غفور الرحیم، اور وہ نہایت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ایک دو اور مسئلے بیان فرما دیے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، کہ کسی چیز کو اپنی زبانوں سے حلال اور حرام قرار مت دو۔ حلت اور حرمت تمہاری اختیار میں نہیں ہے۔ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہو، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ کی رسالت پہ ایمان رکھوں اور اللہ تعالیٰ کی حلال کیے ہوئے چیز کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں تو کیا مجھے نجات حاصل ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، بے شک تم جنتی ہو، بے شک تم کیا ہو؟ جنتی ہو۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ کسی چیز پہ حلت اور حرمت کا حکم لگانا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ کسی بادشاہ کو یہ اختیار حاصل ہے، نہ صدر کو، نہ کسی کو۔ ٹھیک ہے؟
بعض اوقات پہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ حلت اور حرمت کا کام تو نبی کی طرف بھی منسوب ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا کہ وہ پاک چیزیں حلال کرتا ہے، ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ تو اس کے جواب میں آپ کو بتایا تھا کہ نبی اپنی طرف سے کسی چیز پہ حلت اور حرمت کا حکم نہیں لگاتا، بلکہ نبی کا بیان کرنا اس بات کی ایک قطعی دلیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حلال یا حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح مجتہد حضرات بھی بعض چیزوں پہ حلت اور حرمت کا حکم لگاتے ہیں، یہ بھی ان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ قرآن اور سنت پہ غور کر کے بیان کرتے ہیں کہ بات اس طرح سمجھ میں آ رہی ہے، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے اور اس کی یہ دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زبانوں سے یوں مت کہو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا تو تم کیسے یہ حکم لگاتے ہو؟ مشرکین نے بحیرہ، صائبہ، کئی قسم کے جانوروں کو حرام قرار دیا، مختلف نام دیے ان کو، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا اپنی زبانوں سے حلال یا حرام قرار مت دو، وَلِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ کہ کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانے کی بجائے شریعت کا حکم تلاش کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے کس طرح بیان فرمایا، پھر مجتہدین اور علماء کرام کی تحقیق کیا ہے، اپنی طرف سے خود حکم مت لگاؤ۔ متاع قلیل، یہ تو چند دن کی زندگی ہے، متاع قلیل، یہ تو چند روزہ سامان ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی موجود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حلت اور حرمت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی حدوں کو مت توڑو ورنہ عذاب علیم کا شکار ہو جاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلِ، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں حرام قرار دے دیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے ساتھ پہلے کیا ہے۔ یہودیوں کے وقتی محرمات کا تذکرہ جو ہے سورہ مائدہ اور سورہ انعام میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ناخن والے جانور اور چربی حرام قرار دے دی تھی۔ حرمنا کل ذی ظفر وحرمنا علیہم شحومہم، یہ الفاظ وہاں پہ آئے تھے۔ تو یہ جو حرام کر دی تھی ان پہ، یہ سب کچھ ان کی سرکشی کی سزا کے طور پہ تھا۔ وما ظلمناہم، اس لیے ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم اور زیادتی کرنے والے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بعض چیزیں حرام قرار دے دی۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے لا تشددوا انفسکم، اپنے نفس پہ تشدد نہ کیا کرو، کہ لوگ خود بعض رسومات جاری کرتے ہیں پھر ان کی پابندی کرتے ہیں، خود ہی اس کو ضروری قرار دیتے ہیں، اور کسی کام کرنے کو کسی کام کو اپنے لیے ضروری قرار دیتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پہ بھی سختی کرے گا، تو رسومات کی پابندی کر کے اپنے لیے مشکلات مت پیدا کرو۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر بے شک تیرا پروردگار جو ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے اعمال کیے جہالت کی وجہ سے، عقل اور شعور پہ پردہ پڑ گیا تھا اور اس کی وجہ سے انہوں نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تھا، اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ کر لی، غلطی کا احساس ہو گیا، واصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لی، یعنی اگر کسی کا حق ضائع کیا تھا تو وہ ادا کر دیا یا اس سے معافی مانگ لی، حق معاف کرا دیا، اور آئندہ کے لیے بھی محتاط ہو گئے۔ ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، بے شک تیرا پروردگار اس کے بعد بہت بخشش کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ قبول کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی بخشش اور رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیتا ہے، اس کی تمام سابقہ خطائیں جو ہے معاف ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر آگے فرمایا ان ابراہیم کان امہ،
بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیشوا اور امام تھے۔ امہ یہ آپ کو بتایا تھا کہ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ امہ کیا ہے؟ یہ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امت کا عام فہم معنی جماعت ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو ایک ہی جماعت یا گروہ بنا دیتا۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، ایک بہترین جماعت جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ایک تو یہ معنی ہے اس کا۔ اور امت کا ایک معنی مدت بھی ہوتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں وہاں پہ آیا تھا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، کہ اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا۔ جیل سے جو رہائی پانے والا بادشاہ کا مصاحب تھا، جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، تو وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا۔ بعد امتن سے مراد ایک مدت کے بعد یاد آیا۔ اسی طرح امت کا ایک معنی اطاعت اور ملت بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ امت کا لفظ جو ہے امام اور پیشوا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے امام تھے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک اے ابراہیم علیہ السلام میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا جس کا اتباع ضروری ہوگا۔ ویسے امت کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اس اعتبار سے بھی صادق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں وہ تمام کمالات جو ہے جمع فرما دیے جو ایک پوری جماعت میں بحیثیت مجموعی ہو سکتے ہیں۔ وہ مالک ہے چاہے تو ایک شخص میں جہاں بھر کی خوبیاں جو ہے وہ جمع کر دے، ٹھیک ہے؟ تاہم اس مقام پہ مقتدیٰ، پیشوا اور معلم مراد ہے۔ امام ابن کثیر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول نقل کیا، ان معاذا كانت امتا قانتا للہ، حضرت معاذ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ایک مکمل امت تھے۔ کسی شخص نے آپ کے حق میں لفظ امت کے استعمال پہ اعتراض کیا تو ابن مسعود نے فرمایا کہ امت کا ایک معنی معلم الخیر بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت معاذ بڑے پائے کے نیکی کی بات بتانے والے معلم تھے، اس لیے ان کے حق میں یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام امتن، پیشوا تھے، امام تھے، قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، فرمانبرداری کرنے والے بھی تھے۔ قنوت کا معنی اطاعت، خشوع خضوع بھی ہوتا ہے۔ سورہ زمر میں آتا ہے من هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، بھلا جو شخص رات کی گھڑیوں میں سجدے اور قیام کے ذریعے اطاعت کا حق ادا کرتا ہے، کیا وہ ناشکر گزاروں اور نافرمانوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مکمل اطاعت گزار تھے اور ساتھ ساتھ حنیف بھی تھے، یعنی ہر طرف سے کٹ کر ہر باطل دین سے ہٹ کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی طرف لگنے والے تھے۔ لغوی طور پہ حنفہ کا معنی چلتے وقت پاؤں کا اندر کی طرف مائل ہونا۔ حنیف اس اونٹ کو کہتے ہیں جو پاؤں جھکا کے چلتا ہو، یعنی ایک طرف وہ مائل ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اس اعتبار سے حنیف ہے کہ وہ ہر طرف سے ہٹ کے صرف ایک طرف لگنے والے تھے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والا ہو، نماز پڑھتے وقت اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتا ہو، بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہو، ختنے کرتا ہو، غسل جنابت کرتا ہو، وہ حنیف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام میں یہ ساری خوبیاں موجود تھیں کہ آپ پکے موحد تھے، خود خانہ کعبہ تعمیر کیا، خود اس کا حج کیا، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ختنہ کیا۔ غسل جنابت تو آپ کے بعد عربوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھا، جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک جز ہے۔ تو اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عام مومنوں کو بھی حنیفیت کا درس دیا، جیسا کہ سورہ حج میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، کہ تم سب کے سب حنیف ہو،
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کرنے والے ہو؟ رجوع کرنے والے ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے، بلکہ وہ تو کفر اور شرک سے سخت بیزار تھے۔ آپ نے کفر اور شرک کی تردید میں بڑے دلائل پیش کیے۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، شاکرا لانعمہ، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ ادھر مشرکین کا حال جو ہے 11ویں رکوع میں ہم نے پڑھا ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے تھے مگر ان کا انکار اور ناقدری کرتے تھے۔ جیسا کہ گزشتہ رکوع میں بیان ہو چکا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہ تھا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، کہ ان کے پاس انہی میں سے اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان رسول آیا، فَكَذَّبُوهُ، مگر ان بدبختوں نے اسے بھی جھٹلا دیا، ایمان نہ لائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت کی ناقدردانی کی۔ سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی سخت ناقدری کی؟ یہ نعمت اللہ کا رسول ہی تھا جسے جھٹلا دیا گیا۔ ان کے برخلاف ابراہیم علیہ السلام تو انعامات الہیہ کے حد درجے قدردان تھے اور اس کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو بہرحال شاکر لانعمہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئے روزی کے اس قدر شکر کرتے تھے، قدردان تھے، کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری نہ ہو جائے۔ مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ مسافر کے انتظار میں رہتے، حتیٰ کہ جب فرشتے قوم لوط پہ عذاب لے کے آئے، آپ کے پاس انسانی شکل میں حاضر ہوئے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو آپ نے فوراً بچھڑا تل کے لے آئے تاکہ مہمانوں کی خدمت کر سکے۔ قرآن مجید نے آپ کی یہ صفت بیان فرمائی، وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عہد پورا فرمایا۔ جب ابتلا کا وقت آیا تو آپ کو آگ میں پھینک دینے کی تیاری ہو گئی، تو آپ کو ذرا بھی تردد یا وہم نہیں ہوا، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، آپ اپنے پروردگار کے پاس قلب سلیم لے کے حاضر ہوئے۔ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا تھا، برگزیدہ بنایا تھا، وہداہ الی صراط مستقیم، آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہے جو اس نے ابراہیم علیہ السلام پہ کیے، پھر آپ نے بھی ان احسانات کا پورا پورا شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل بھروسہ کیا، اور ایک اعتبار سے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس کے یاد سے غافل نہ رہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہم نے آپ کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی، ہم نے آپ کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی، روزی میں فراخی عطا کی، صاحب وجاہت اور کمال درجے کی اولاد دی، تمام حق پرست آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کو نیکی اور شہرت عطا فرمائی، آپ کی اولاد میں نبوت کے سلسلے کو قائم کیا، قیامت تک کے لیے آپ کے حق میں دعائیں ہونے لگی۔ اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام پہ بھی درود پڑھتے ہیں، علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔
تو یہود و نصارہ غرض کار ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، تو یہی دنیا کی بلائی ہے۔ پھر واضح کیا کہ دنیا میں بلائی حاصل کرنے یا حاصل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آخرت سے محروم رہ جائیں گے، بلکہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ آپ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو مقتدا اور پیشوا بنایا، دین قیم اور صراط مستقیم پہ چلایا، اور سب لوگوں کو اسی راستے پہ چلنے کا حکم دیا، تو آخرت میں بھی آپ اگلی صفوں میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کا بیان ہو گیا۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی اختیار کریں۔ آپ کی ملت وہی دین حق اور دین اسلام ہے جو ابتدا سے چلا آ رہا ہے، اور یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ دین تمام نبیوں کا ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، ملت بھی تقریباً سب کی ایک ہی ہے۔ دین اور ملت سے مراد موٹے موٹے اصول ہے جو ہمیشہ ایک جیسے رہیں، البتہ مختلف انبیاء کی شرائع میں مکان اور زمان کے اعتبار سے بعض تبدیلیاں ہوتی رہی۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اور جزیات ہوتی ہے جو مسئلات کے مطابق تبدیل ہوتی رہی ہے، تو ملت اور دین تبدیل نہیں ہوتا، اسی لیے فرمایا کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کا اتباع کریں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو حنیف یعنی ہر طرف سے کٹ کے اور ہر دین سے بیزار ہو کے صرف ایک اللہ کی طرف اور اس کے دین کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی دوبارہ تاکیداً تردید کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تھوڑا سا بھی احتمال نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کی حکمایت کی ہو، وہ تو پکے موحد تھے۔ تو مشرکوں کا آپ کا نام لیتے ہوئے اور آپ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر آگے اگلی آیت میں بتایا کہ بعض اہل کتاب اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے طریقے پہ ہے، تو پھر ہفتے کے دن کی تعظیم اور اس دن خاص عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک ہفتے کے دن کی خصوصیت، تعظیم اور خاص عبادت ان لوگوں کے لیے مقرر کی گئی تھی جنہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ ہفتے کے دن کی خصوصیت کا ذکر سورہ بقرہ اور مائدہ میں بھی موجود ہے، لیکن اس دن کو یہ حیثیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حاصل نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا حکم حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام اور بعد والے انبیاء کے زمانے میں نافذ ہوا تھا، کیونکہ اسی دور میں لوگوں نے اس خاص دن کے متعلق اختلاف کیا تھا۔ اس اختلاف کی حقیقت کا تذکرہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جمعے کا خصوصی دن مقرر فرمایا ہے، لہذا اس دن کاروبار ترک کر کے صرف اللہ کی عبادت کیا کرو۔ لیکن یہودین نے اس دن کی فضیلت کو تسلیم کرنے میں اختلاف کیا، وہ کہنے لگے کہ ہم تو اس دن کو خاص دن تسلیم کریں گے، تعطیل منائیں گے، کاروبار چھوڑ کے صرف اللہ کی عبادت کریں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کرنے کے بعد فارغ ہوا تھا، اور وہ ہفتے کا دن تھا۔ اس کی تفصیل تورات میں موجود ہے اور قرآن مجید میں بھی اشارتاً ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو 6 دنوں میں مکمل کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن آخری وقت میں ہوئی، تو کائنات کی تخلیق کا سلسلہ تو 6 دن میں مکمل ہو گیا، اور ہفتے کا دن خالی تو انہوں نے اس دن کو اختیار کیا، تو گویا انہوں نے جمعے کے دن میں اختلاف کیا۔ اسی طرح نصارہ پہ بھی جمعے کا دن پیش کیا گیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کیا کرے، لیکن انہوں نے بھی اس طرف توجہ نہ کی، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہود کی عید ہمارے بعد ہو، لہذا انہوں نے یہودیوں کے ہفتے سے بعد والا دن اتوار اختیار کر لیا کہ ہم اس دن چھٹی کر کے اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت کیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی سعادت ہمارے حصے میں رکھی تھی، جبکہ یہود و نصارہ اس سے محروم رہے۔ آپ کا ارشاد ہے، نحن الاخرون والاولون یوم القیامہ بعد ان اوتوا الکتاب من قبلنا
ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں، لیکن قیامت والے دن سب سے اول ہوں گے۔ یہود ہم سے ایک دن بعد اور نصارہ ان کے ایک دن بعد، یعنی الگ ترتیب ہفتہ اور اتوار کو پیش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو تمام ایام پہ فضیلت بخشی ہے، اسے سید الایام کا خطاب دیا ہے، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ تفسیر حسینی میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو ہفتے کے دن سامان اٹھائے کاروبار کے لیے جا رہا تھا۔ آپ نے اسے روک لیا اور حکم دیا کہ اس کی گردن اتار دو، کیونکہ اس نے ہفتے کے دن کی تعظیم نہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اس شخص کو قتل کیا گیا اور اس کی لاش کھلے عام پھینک دی گئی، جسے 40 دن تک درندے اور پرندے نوچ نوچ کے کھاتے رہے۔ اس دن کی تعظیم کا اتنا سخت حکم تھا کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اس دن کی تحقیر کی، ان کو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا، مگر وہ اس دن براہ راست مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے، البتہ انہیں حوض میں بند کر دیتے تھے اور اتوار کو صبح پکڑ لیتے تھے۔ تو اس طرح وہ حیلہ سازی سے اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرتے تھے اور ہفتے کی ناقدری کرتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا اور ان لوگوں کی شکلیں جو ہے بندروں اور خنزیروں میں تبدیل ہو گئی اور وہ صفحہ ہستی سے بالکل مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا دی۔ بہرحال پھر آگے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک تیرا پروردگار قیامت والے دن ان کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ان کا حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی آخری عدالت میں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کی بات کی ہے اور تبلیغ کا طریقہ کار جو ہے وہ بتایا گیا، تبلیغ کا طریقہ کار واضح فرمایا۔ ادعو الی سبیل ربک، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے تجویز کیے۔ ہر نبی جو ہے دعوت اللہ کا داعی ہوتا ہے اور یہ اس کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی طرف دعوت دینے والے ہیں، روشن چراغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام اہل ایمان کے متعلق بھی فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے راستے کی دعوت دیتا ہے، خود بھی ایمان رکھتا ہے اور عامل بالاحکام بھی ہے۔ مومن عامل داعی ہونا یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دعوت کے 3 طریقے بیان فرما دیے۔ پہلا طریقہ بالحکمہ، حکمت اور دانائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی گئی ہے، سمجھ عطا کر دی گئی ہے، گویا اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی ہے۔ جب حکیم اور دانا لوگوں کے سامنے حقائق بیان کیے جائیں تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں سکھایا اللہم ارنا الحق حقائق کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت سمجھا دے جیسا کہ وہ واقع میں ہے۔ یہ پہلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے تو فوراً سمجھ جاتے ہیں، اور پھر دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہلے درجے کی عقل اور فہم نہیں رکھتے، بات سمجھانے کے لیے ان کے سامنے کوئی مثال، اچھا کلام یا کوئی اچھا شعر پیش کیا جائے جس سے ان کی طبیعت متاثر ہو، پھر وہ بات کو سمجھتے ہیں۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، ایسے لوگوں کے لیے موعظت حسنہ کا طریقہ جو ہے وہ کارآمد ہوتا ہے۔ ان من البیان لسحرا، کہ اچھا بیان جادو اثر ہوتا ہے، اچھے اشعار بھی بعض اوقات بڑے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن مجید کا ایک نام بھی ہے موعظہ، کہ اسے پڑھ کر لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، عقیدے اور اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو عمدہ طریقے سے نصیحت کی مثال خود قرآن مجید نے بیان کی، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے بعد جا کے تبلیغ کرنے کا حکم دیا تو ساتھ میں فرما دیا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس سے نرم لہجے میں بات کرنا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈر جائے۔
تو نصیحت کرتے وقت ہمیشہ نرم بات کرنی چاہیے تاکہ مخاطب کے لیے مؤثر ثابت ہو۔ تبلیغ کا تیسرا طریقہ بیان کیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اگر مخاطب سے بحث مباحثہ کی ضرورت پیش آ جائے، سوال جواب کا موقع ہو، اعتراض کا جواب دینا مطلوب ہو، تو سختی اور تندخوئی کے بجائے نرمی اور حکمت عملی سے ہر سوال کا جواب دے، گالم گلوچ نہ کرے۔ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے ہر اعتراض کو خندہ پیشانی سے سنے اور اس کا اچھے طریقے سے جواب دے۔ اگر اچھے طریقے سے معاملے کو سنبھالیں گے، سلجھائیں گے، تو اس کا مثبت اثر ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو تین قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین طریقے بتا دیے کہ ان اصولوں کی روشنی میں فریضہ تبلیغ ادا کرو۔ تمام انبیاء نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ مخالفین نے انبیاء کے حق میں سخت خلاف ترین الفاظ جو ہے، سخت ترین الفاظ استعمال کیے، جسمانی بھی اذیت پہنچائی، ذہنی بھی اذیت پہنچائی، لیکن انہوں نے ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، نرم گفتگو کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم آپ کے خلاف سخت ترین الفاظ استعمال کرتے تھے، کہتے تھے تیری بات ہماری سمجھ نہیں آتی۔ قوم والے کہتے بھائی تم تو کھلی گمراہی میں ہو، مگر اللہ کی سچی نبی نے جواب میں صرف فرمایا یا قوم لیس بی ضلالہ، میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو میں ان کا حکم سنا رہا ہوں۔ سورہ سبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے کہتے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا، کہ تم خدا کے لیے دو دو ہو کے یا فردن فردن کڑے ہو کے غور کرو تو اسی نتیجے پہ پہنچو گے۔ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیوانگی والی کوئی بات نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہے، وہ تو علم اور حکمت کے دریا بہا رہا ہے، اس کے ایک ایک کلمے میں ہزاروں حکمتیں جو ہے پوشیدہ ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ دین کے لیے ہمیشہ نرم لہجہ اختیار کیا، اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو بھی سکھایا ہے۔ ہمارے دور کے جتنے بھی بزرگ ہیں، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح باقی جو ہے، وہ اسی طریقہ تبلیغ کے مجسم نمونہ تھے۔ ان کے مواعظ حسنہ سے کمال حکمت اور ایمان کی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ آج کل بعض لوگ بدبخت کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید پڑھو، یہ کرو وہ کرو، یہ بزرگوں کے ملفوظات کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن تمہارے پاس ہے، ملفوظات کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ ملفوظات کیا ہے؟ وہ تو یہی قرآن اور حدیث کی تشریح ہے۔ یہ جو ہمارے اکابر گزرے ہیں، ہمارے بزرگ گزرے ہیں، وہ تو ایسے اللہ والے نیک لوگ تھے کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر لوگ سنت کو تعیین کرتے تھے کہ آیا سنت عمل کیسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ تو اسوہ حسنہ کا مکمل نمونہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ تو بہرحال فرمایا کہ کسی کے ساتھ مناظرہ، مباحثہ یا جھگڑا کرو تو وہ بھی بہتر طریقے سے کرو، وہ بھی کیا کرو؟ بہتر طریقے سے کرو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، تیرا پروردگار اس شخص کو جانتا ہے جو راستے سے بہکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ہدایت اور گمراہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، سب لوگوں کے درمیان فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے، تو تم کبھی غلط راستہ اختیار نہ کرو، تو تم کبھی غلط راستہ اختیار نہ کرو۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آگے جو آخری تین آیات ہے اس کو بھی مکمل کر لیتے ہیں، تو آج انشاءاللہ یہ ہماری سورت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ ذرا ان آیات کا شان نزول جو ہے وہ بھی سماعت فرما لیجیے گا۔
اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 آیات کے علاوہ باقی ساری صورت مکی دور میں نازل ہوئی، جبکہ یہ آیات مدنی زندگی میں نازل ہوئی، اور ان کا زمانہ نزول جو ہے فتح مکہ کے قریب ہے۔ اور دوسری روایت یہ کہ یہ ساری کی ساری صورت مکی ہے، اور ان آیات میں بیان کردہ انتقامی کارروائی کا قانون غزوہ احد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر مکان اور زمان کے لیے نافذ العمل ہے۔ تو اس اعتبار سے غزوہ احد کے موقع پہ جو حالات پیش آئے اس پر بھی اس قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو بہرحال پہلے نظریے کے مطابق ان 3 آیات کا شان نزول غزوہ احد سے وابستہ ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، 70 مسلمان شہید ہوئے، جن کے ساتھ کفار نے بڑی زیادتی کی، ان کے اعضاء کاٹ کے ان کا مسلح بنایا گیا، حتیٰ کہ ان بدبختوں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو نکال کے چبایا۔ اس کارروائی کا مسلمانوں کو بڑا صدمہ ہوا۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہداء کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافروں پہ غلبہ عطا فرمایا تو ہم ان کے ساتھ اس سے دگنی انتقامی کارروائی کریں گے، ہم بھی ان کے مردوں کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان وغیرہ کاٹ کے ان کو بدشکل بنائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزم کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی جن میں اللہ تعالیٰ نے زیادتی کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے سے رجوع کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی کسی کا مسلح بنانے سے منع فرمایا۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ بھی ادا کیا اور آئندہ ایسی منتقمانہ کارروائی کا ارادہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لینا چاہو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو اسی قدر بدلہ لو جس قدر تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ بدلہ لیتے وقت زیادتی نہ کرو، بلکہ پہنچائی گئی تکلیف کے حدود میں رہتے ہوئے دشمن کو اتنی ہی اذیت پہنچاؤ۔ اور یہ بھی صرف اجازت ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے برخلاف وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے صبر سے کام لو، بدلہ لینے کو چھوڑ دو، دشمن کو ویسے ہی معاف کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ بات صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو گویا معاف کر دینا یہ بدلہ لینے سے بہتر ہے، یہ معافی تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ بنے گی اور تمہارے درجات بلند ہوں گے، اس سے آخرت میں بڑا فائدہ ہوگا، اس سے آخرت میں کیا ہوگا؟ بڑا فائدہ ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ انتقامی کارروائی کے بارے میں امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر دشمن نے تمہارے آدمی کی جان تلف کی ہے تو تم بھی اس کی جان لے سکتے ہو، کوئی عضو کاٹا ہے تو تم بھی اس کا وہی عضو تلف کر سکتے ہو۔ اس قانون کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بیان فرما دی ہے، ان النفس بالنفس والعین بالعین والسن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ۔ کہ قصاص کی صورت یہ ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کا قصاص بھی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ قتل کے معاملے میں قانون یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو قاتل کو ویسے ہی قتل کیا جائے جس طرح اس نے خود قتل کیا تھا۔ مثلا اگر کسی نے کسی شخص کا پہلے کوئی عضو قتل کیا پھر اس کو مکمل طور پہ جان سے مار دیا تو اس کے قصاص میں بھی ایسا ہی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عام قانون یہ ہے کہ قتل کے قصاص کے لیے تلوار سے ایک مرتبہ گردن اڑا دی جائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے آدمی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے کچل دیا تو اس میں بعین ہی قصاص ممکن نہیں ہے، لہذا اس کے بدلے میں اسے تلوار کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جہاں مماثلت ممکن ہو وہاں ایسے ہی عمل کیا جائے۔ تو اگر کسی نے کسی شخص کی ٹانگ گھٹنے سے کاٹ دی تو اس کے بدلے گھٹنے سے ہی ٹانگ کاٹی جائے گی۔ اگر کسی کا ہاتھ کونی سے کاٹا گیا تو قصاص میں بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ البتہ اگر کسی نے کسی کی ٹانگ پہ ضرب لگائی اور وہ درمیان سے ٹوٹ گئی تو اب عین اتنی ہی ضرب لگانا اور بالکل اس مقام سے ٹانگ توڑنا یا بالکل وہی آلہ استعمال کرنا اور پھر
اس کے نتیجے میں بالکل اتنی ہی ہڈی کا ٹوٹنا اور اتنی ہی درد پہنچانا ممکن نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ قصاص کی بجائے اتنی سزا کی ضمانت دینا ہوگی، یعنی مضروب شخص کو معاوضہ دیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اعضاء کا معاوضہ ادا کیا جا سکتا ہے، اسی طرح مالی نقصان کا بھی معاوضہ ادا ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی نے دوسرے کی لکڑی چوری کر کے اسے چھت میں استعمال کر لیا، یا اس کا صندوق یا فرنیچر بنا لیا، یا اسی طرح کسی کی گندم چوری کر کے اسے پسوا کے روٹی کھا لی، تو ایسی صورت میں چوری شدہ چیز کا بعینی واپس ہونا ممکن نہیں رہتا، تو اس مغصوبہ چیز کی قیمت ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ انتقامی کارروائی کا قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عزیمت کے مقام پہ صبر کی تلقین فرمائی۔ اگرچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ وَاصْبِرْ، کہ آپ صبر کریں، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، لیکن آپ کا صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی معاونت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایمان والوں کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو تسلی دی کہ آپ کافروں، مشرکوں، مخالفین اور نافرمانوں کے کاموں سے ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو، ولا تحزن علیہم، ان پہ غمگین نہ ہو، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور ان کی تدبیروں سے تنگ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو خود بخود جو ہے وہ توڑ دے گا، تو آپ اپنے دل میں تنگی پیدا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مہربانی آپ کے شامل حال رہے گی، اس وجہ سے آپ غمزدہ نہ ہو۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ ٹھیک ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم محسنون، اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں اور نیکی کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رہنا ضروری ہے، اور اس کے لیے تقوی اور نیکی کی ضرورت ہے۔ جس شخص میں خوف خدا ہوگا وہ شریعت کی حدود کی پاسداری بھی کرے گا، کفر، شرک، نفاق اور بدعقیدگی سے بچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ جو ہے ہمیشہ سچائی کے ساتھ درست رہ سکتا ہے۔ اگر دل میں کسی قسم کا کوڑ ہوگا تو تعلق مع اللہ درست نہیں رہ سکتا۔ البتہ مخلوق کے ساتھ تعلقات کی درستگی احسان پہ موقوف ہے۔ انسان اپنے بھائی بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرے گا، تو اس کا تعلق جو ہے مخلوق خدا کے ساتھ درست ہو جائے گا۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ذکر فرمایا، اور یہی دونوں چیزیں جو ہے پورے دین کی جڑ اور بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی معاملہ صحیح ہو اور مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ بھی نیکی کا سلوک ہو۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا نچوڑ جو ہے دو باتیں ہیں، ایک تو التعظیم لامر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم اور ان پہ عمل درآمد، اور دوسری الشفقۃ علی خلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ شفقت اور مہربانی کرنا۔ تو ان باتوں کو جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو نتیجہ تقوی اور احسان ہی نکلے گا، جس کا اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن میں یہ دو چیزیں پائی جائیں۔ سلف صالحین میں یہ چیزیں موجود تھی تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمیشہ ان کے ساتھ شامل حال رہتی۔ جب ہماری ان دو چیزوں میں کمزوری ہو گئی تو امت جو ہے تنزل میں چلی گئی، کیونکہ امت میں نہ تقوی باقی رہا، نہ احسان باقی رہا، نہ عدل و انصاف باقی رہا، حقوق کی ادائیگی ہم نہیں کرتے، تمام طبقات میں سرکشی پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے علی الاعلان بغاوت کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ہمارے اندر وہ شرائط ہی نہیں پائی جاتی جو اللہ تعالیٰ کی معیت کا سبب بنتی ہے، تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی معیت یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے انبیاء علیہ السلام دعا کرتے تھے۔ غار ثور کا واقعہ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت ابوبکر صدیق کی امراء اس غار میں پناہ لے رکھی تھی۔ حضرت صدیق کے دل میں دشمن کا خوف پیدا ہوتا تو آپ فرماتی لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین مت ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کس بات کا غم ہے۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے مصر سے نکل کڑے ہوئے تو آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر، تو لوگوں میں کس قدر خوف پیدا ہوا آپ اندازہ کریں۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دی کہ فکر نہ کرو، ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہی ہمارا راستہ نکالے گا، ہم اسی کے حکم سے باہر نکلے ہیں، لہذا اس کی مدد جو ہے ہمارے شامل حال، آپ فکر نہ کریں۔ تو بہرحال اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت اسے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔